अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्लास 9 मुतालिया पाकिस्तान बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास। पाकिस्तान की नज़रियाती असास हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था नज़रिया की तारीफ़ कि नज़रिया क्या चीज़ है। उसके बाद आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नज़रिया के माख़ज़, सोर्सेज ऑफ आइडियालॉजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि नज़रिया जो है किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, नज़रिया जो है वो 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास है मुश्तरका मज़हब, कि नज़रिया जो है सबसे पहले जिस चीज़ पे मुश्तमिल होता है वो होता है मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब के बाद है मुश्तरका सियासी मकासद, दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे है मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद के बाद है मुश्तरका मुआशी मकासद। उसके बाद है 5वें नंबर पर मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे सोर्सेज़ को हमने बारी बारी डिस्कस करना है, जिनकी बुनियाद पे जो नज़रिया है बनाया जाता है, डिपेंड करता है, जो नज़रिया है मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब की बुनियाद पे जो नज़रिया है वो कैसे डिपेंड करता है, मुश्तरका मज़हब जो है कैसे है एक नज़रिया के बनने में कैसे एक किरदार अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, जो मुश्तरका मज़हब की बात है कि मज़हब जो है सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है। मज़हब सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है। एक मज़हब जो होता है वो एक किसी भी मुआशरे की रहन सहन के बारे में मुकम्मल तौर पे रहनुमाई हासिल करता है। जैसे हमारा इस्लाम है, इस्लाम जो है सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम जो है सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि इसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके मौजूद हैं। तो इस की बुनियाद पे जो है एक नज़रिया बनाया जाता है, वो ये है कि मुश्तरका मज़हब के सारे के सारे मुसलमानों का जो मज़हब है वो क्या है, इस्लाम है। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर जो नज़रिया के माख़ज़ हैं उनके अंदर आ रहा है मुश्तरका का वर्ड इस्तेमाल आ रहा है। मैं आपको मुश्तरका के बारे में बता दूँ। मुश्तरका से मुराद किसी एक बंदे का मज़हब नहीं, किसी दो बंदों का मज़हब नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का एक ही मज़हब, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोग मिल के क्या करते हैं, एक नज़रिया कायम करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुश्तरका मज़हब। उसके बाद है मुश्तरका सियासी मकासद। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि एक या दो बंदों का सियासी मकसद नहीं, बल्कि ये बहुत सारे लोगों की एक ही सियासी सोच, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका मुआशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। तो हमारी बात हो रही थी कि मुश्तरका मज़हब क्या है। मैंने कहा है कि इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसी के बुनियाद पे क्या किया गया है, पाकिस्तान को भी हासिल किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब अंग्रेज़ बरसगीर पे मुसल्लत हुए तो हुआ यूँ कि उन्होंने इस्लामी तौर तरीक़ों को ख़त्म करना चाहा और उसके बाद जो है बरसगीर के अंदर 1857 के अंदर जो है 19वीं सदी के 1800 के बाद के जो साल हैं उसको हम क्या कहते हैं, 19वीं सदी के अंदर, मतलब कि 1800 कुछ के अंदर जो है हिंदू तंजीमें जो है उन्होंने जन्म लिया, जिनके अंदर है एक है आर्या समाज, दूसरी क्या है, ब्रह्मो समाज। इन तंजीमों का एक ही मकसद था कि मुसलमानों को जो है ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाए और जितने भी
مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو زور زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ کیا جائے، ان کو ہندو مذہب میں تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد جو آریہ سماج تھا اس کا جو بانی تھا دیانند آریہ سماج، اس کا جو بانی تھا دیانند سرسوتی۔ تو اس نے کیا ہے کہ جتنے بھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو ہندو مذہب میں تبدیل کرنا چاہا۔ اس کے بعد ہے برہمو سماج جو ہے، برہمو سماج یہ بھی اسی وقت کی 19ویں صدی کے اندر اس نے بھی ایک تنظیم ہے جس نے جنم لیا۔ اس کا بھی یہی کام تھا کہ جو دوسرے برصغیر کے اندر مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو زبردستی ہندو مذہب کے اندر تبدیل کیا جائے۔ شدھی جس کا مطلب ہے کہ ہندو مذہب کے ذریعے لوگوں کو پاک کرنا، اس حوالے سے جو ہے بہت کوششیں کی گئیں، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو مذہب اسلام ہے برصغیر کے اندر خطرے میں پڑ گیا۔ اس کے بعد ہے کہ برہمو سماج کا جو بانی تھا وہ تھا راجا رام موہن۔ وہ کون تھا؟ راجا رام موہن۔ تو اس نے بھی کیا ہے، جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف جلسے کیے جس کے اندر اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں کی گئی، زبان درازی کی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جملے کسے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ جو ہے برہمو سماج راجا رام موہن جس نے جگہ جگہ جلسے کیا اور مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب سی باتیں کی، تو اس وجہ سے جو ہے ایک اسلامی نظریے کی بنیاد رکھی گئی جس کی بنیاد پہ کیا گیا، پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس کے مشترکہ، جو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ بھی مشترکہ سیاسی مقاصد کون سے ہو سکتے ہیں؟ مشترکہ سیاسی مقاصد کسی بھی جگہ کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے کسی ایک سیاسی مقصد کو حاصل کرنا، بہت سارے لوگوں کا اکٹھا ہو کر ایک سیاسی مقصد کو حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مشترکہ سیاسی مقصد۔ مشترکہ سیاسی مقصد کے بل بوتے پر، مشترکہ سیاسی مقصد کی بنیاد پر دنیا کے اندر بہت ساری قوموں نے جو ہے آزادی حاصل کی، کیونکہ جب بہت سارے لوگ ایک ہی سیاسی سوچ پہ متفق ہوتے ہیں تو آزادی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہے۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں ہوا یوں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ اگر انگریزوں کی جو حکومت ہے، انگریزوں کی غلامی سے جب ہم نجات پائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم کس کی غلامی میں آ جائیں گے؟ ہندو کی غلامی میں آ جائیں گے، کیونکہ ہندو جو تھے برصغیر کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں تھے، تو لہٰذا مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ متحد ہوا جائے، تاکہ اس سیاسی پلیٹ فارم کی مدد سے کیا جائے، انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی جائے اور ایک الگ نظریہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد پہ جو ہے مسلمانوں کی ایک الگ ریاست بنائی جائے جس کو پاکستان کا نام دیا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ اسٹوڈنٹ مشترکہ سیاسی مقاصد، جیسے برصغیر کے اندر مسلمان رہ رہے تھے، انہوں نے ایک مسلم لیگ بنائی جو کہ 1906 کے اندر قائم کی گئی۔ مسلم لیگ ایک مشترکہ سیاسی مقصد ہی تھا، ایک مشترکہ سیاسی عمل ہی تھا جس کی مدد سے ہے انگریزوں کے سامنے مسلمانوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا، اور اس مسلم لیگ کی بنیاد پہ، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی پاکستان نے آزادی حاصل کی۔ تو اس کے بعد ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر ہے کہ برصغیر میں مسلمان اقلیت میں شامل تھے،
جو کہ انتہائی غلط بات ہے کہ مسلمان جو ہیں بر صغیر کے اندر اقلیت میں شامل نہیں تھے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں بر صغیر کے اندر ہندوؤں کے مقابلے میں کم تعداد میں تھے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ جب انگریزوں نے مختلف قسم کے قانون رائج کرنا چاہے حکومت کے اندر، اسمبلی کے اندر، کہ مسلمانوں کو جو ہے اقلیت قرار دیا جائے، اور قائد اعظم نے علامہ محمد اقبال نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بر صغیر کے اندر لگ بھگ 7 کروڑ کے جو ہے آبادی ہے اور تعداد ہے، اور 7 کروڑ یا 10 کروڑ کی آبادی کو آپ جو ہے اقلیت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا اقدام کریں گے، ایسا بل پاس کریں گے، ایسا قانون لاگو کریں گے تو ایک بہت بڑا جرم ہے جو کہ کوئی بھی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے ہمارے پاس مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ اسٹوڈنٹس، بر صغیر کے اندر 1857 میں جب آخری مغلیہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم کی گئی 1857 کے اندر، تو ہوا یوں کہ انگریزوں نے اپنی حکومت کو قائم کرتے ہی بر صغیر کے اندر جو ہے انگریزی نظام تعلیم رائج کر دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث بنا، کیونکہ اس سے پہلے انگریزی نظام تعلیم سے پہلے بر صغیر کے اندر جو تعلیمی نظام تھا سارے کا سارا کس زبان کے اندر تھا؟ وہ تھا اردو زبان میں بھی۔ جب انگریزوں نے اس چیز کو تبدیل کیا تو مسلمانوں کی جو ثقافت ہے، مسلمانوں کے جو تعلیم ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اور اس رد عمل کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک تحریک عدم تعاون پیش کر دی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے اس کو اسی لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے تحریک عدم تعاون لائی، جو کہ 1920 میں لائی گئی، کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو کالجوں سے نکال دیا، سکولوں سے نکال دیا، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا، اور سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ آگے جیسے ہی یہ ٹاپک آئے گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے کہ انگریزی نظام تعلیم کے باعث مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مسلمانوں کا جو مشترکہ تعلیمی نظام تھا، مشترکہ تعلیمی مقاصد تھے، وہ کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنا۔ اسلام کے بتائے ہوئے اصول کون ہے کہ قرآن مجید کے مطابق جو ہے اپنی تعلیمات حاصل کرنا، اسلامی تعلیمات حاصل کرنا۔ جب بر صغیر کے اندر اسلامی تعلیمات کی بجائے مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیمی نظام پیدا کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس حوالے سے بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مشترکہ تعلیمی مقاصد کی بنیاد پہ ایک نظریہ قائم کیا جائے۔ وہ نظریہ کون سا ہو؟ اسلامی نظریہ، جس کی بنیاد پہ ایک الگ اسلامی ریاست قائم کی جائے، جس کا نام پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ اسلامی جمہوریہ تو بعد کے میں اس کا نام رکھا گیا، لیکن الحمدللہ جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کہ مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد کیا ہیں؟ مشترکہ معاشی مقاصد بھئی ہوا یوں کہ جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے کاروبار وغیرہ تھے، تو انگریزوں نے جب 1857 کی جنگ لڑی مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ، 1857 کے اندر ایک جنگ لڑی جس کا نام جنگ آزادی رکھا گیا۔ تو بھی سب سے پہلے جو شروعات کی 1857 کی جو شروعات ہوئی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انگریزوں نے جو ہے بہت ساری جنگوں کے اندر، جیسے جنگ کرائمیا ہے، اس کے اندر جو ہے انہوں نے چربی والی گولیاں استعمال کیں، اور
لوگوں کے مذہب کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی جانے لگی، جیسے مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں داڑھی پہ مختلف قسم کی باتیں کی جانے لگی کہ مسلمان جو ہے داڑھی نہ رکھوائیں، پگڑی نہ باندھیں، جو کہ اسلام کے اندر جائز ہے اور اسلام کے اندر یہ اہمیت کی مالک ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو انگریزوں نے اس حوالے سے بہت ہی عجیب قسم کی باتیں کی اور مذہب کو چھیڑنا چاہا۔ اسی طرح ہندو جو کہ لنگی باندھتے تھے اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ ماتھے پہ جو ہے تلک کا نشان لگاتے ہیں لال قسم کا، اس سے منع کر دیا گیا۔ عورتیں جو کانوں کے اندر بالیاں پہنتی ہیں اس حوالے سے انگریزوں نے پابندیاں لگانا شروع کر دی، عجیب و غریب اقدامات کرنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندو نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم لوگ متحد ہو کے انگریزوں کو جو ہے جہاں سے باہر نکالیں اور ان کے خلاف بغاوت پیدا کریں۔ اور اس بغاوت کو جو نام دیا گیا 1857 کے اندر یہ بغاوت شروع ہوئی۔ 1857 کے اندر یہ بغاوت شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی کہ جو گائے کی چربی سے بنانے والی گولیاں ہیں، کیونکہ ہندو جو ہیں گائے کو جو ہے اپنی ماں سمجھتے ہیں، تو مطلب کہ مذاہب کو چھیڑا گیا، تو اس وجہ سے ہے لوگوں کے برصغیر کے لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں آئی۔ تو جنگ آزادی تو مسلمان اور ہندو ہار گئے، انگریز جیت گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہندو کیونکہ مکار طبیعت کے لوگ ہیں، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ زیادہ گٹھ جوڑ کر لیا، اس کے قریب ہو گئے اور یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ آپ کے خلاف، انگریزوں کے خلاف مطلب کہ جو بغاوت کی گئی وہ مسلمانوں نے کی، ہمارا جو حصہ ہے وہ کم تھا۔ تو اس وجہ سے انگریز جو تھے مسلمانوں کے شدید مخالف ہو گئے اور برصغیر کی جو سرزمین ہے مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے مشترکہ معاشی مقاصد جو تھے مسلمانوں کے، ان کو کسی جگہ پہ کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا تھا، ان کو تنگ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو جو ہے دکانوں پہ کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، دکانوں پہ کارخانوں پہ جو کام کر رہے تھے ان مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ جب مسلمانوں کو معاشی حوالے سے تنگ کیا جانے لگا تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہ ایک تشویشناک حالت ہے، کیوں نہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ متحد ہوا جائے، جو کہ نظریے کی بنیاد بنا، اسلامی نظریے کی بنیاد پہ، تاکہ روزی روٹی اپنا جو ہے ہم سکون سے کما سکیں، ایک الگ ریاست ہو جس کے اندر ہم سکون سے کاروبار کر سکیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ معاشی مقاصد۔ اس کے بعد ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کیا ہے کہ مشترکہ ثقافت بھی ہو سکتی ہے، زبان ہو سکتی ہے، لباس ہو سکتا ہے، لوگوں کا رہن سہن ہو سکتا ہے ایک جیسا، جیسے ہم سرائکی لوگ ہیں، سرائکی بولتے ہیں، سرائکی لباس پہنتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترکہ ثقافت۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مشترکہ ثقافت۔ تو اس دور میں، اس ٹائم، اس وقت جو تھا کہ مسلمان جو کہ اردو زبان بولتے تھے، اردو زبان کی بجائے ہندوستان کے اندر، برصغیر کے اندر انگریزوں نے ہندی رائج کر دی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہندو ہیں انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے، تو اس حوالے سے مسلمانوں کو ایک عجیب سا احساس ہوا کہ جو صدیوں سے مراد کے جو بابر ہے 1493 کے اندر، جس نے مغلیہ سلطنت کی بادشاہت کی بنیاد رکھی، مغلیہ دور حکومت کی شروعات کی، اس دور سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سلطان محمد غوری، اس کے بعد ہے محمود غزنوی، جتنے بھی مطلب کہ دہلی کے سلاطین گزرے ہیں، انہوں نے یا تو
فارسی نظام فارسی زبان رائج کی یا اردو زبان رائج کی، تو انہوں نے انگریزوں نے کیا کر دیا، برصغیر کے اندر جو ہے ہندی رائج کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان نہ تو ہندی اچھی طرح سے لکھ سکتے تھے، نہ ہی ہندی جو ہے مسلمان پڑھ سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کے اندر کافی ڈسٹربنس پیدا ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ایک ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے ایک ساتھ ملیں اور ایک مشترکہ ثقافتی مقصد پورا کریں، اور اس مشترکہ ثقافتی مقصد کی بنیاد پہ ایک نظریہ بنائیں، کیونکہ اردو جو ہے اس وقت لکھی جاتی تھی، اردو جو ہے قرآن مجید کی الفاظ مطلب کہ عربی کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین قسم کی لینگویج سمجھی جاتی تھی۔ جب اس کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ بھی خطرے میں پڑ رہا ہے، تو بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیوں نہ ایک مشترکہ ثقافتی مقصد کے پلیٹ فارم پہ جمع ہوا جائے اور ان انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر، اسلامی نظریے کی بنیاد پر، جس کا نام پاکستان رکھا جائے، حاصل کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ نظریہ کے ماخذ کے نظریہ جو ہے کن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا نظریہ کی اہمیت، مطلب کہ امپارٹنس آف آئیڈیالوجی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔